अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस नंबर 26। वो सीटी की धुन बजाता बेसबॉल बैट घसीटता हुआ इसी तस्वीरों से भरे रूम में दाखिल हुआ। उसकी हुडी से पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे। उसने बेसबॉल बैट एक कोने में फेंका जहाँ पर कई और औजार रखे थे, या यूं कह लो कि ये वो औजार थे जिनसे वो उन लोगों को कत्ल कर चुका था या फिर कत्ल करने वाला था। पी कैप जरा सी ऊपर को करता वो चलता हुआ चिप के साथ टंकी एक तस्वीर के पास आया। यह तस्वीर काशिफ की थी। उसने मार्कर उठाया और इसकी पूरी तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाया। रिवेंज इज कंप्लीट। बदला पूरा हो गया। वो काशिफ की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाता हुआ बोल रहा था। क्रॉस का निशान इस बात की निशानदही करता था कि जिस तस्वीर पर क्रॉस का निशान लग गया, समझो इससे वो बदला ले चुका है। अब वो रस्सी से टंगी दूसरी तस्वीरों को देख रहा था, क्योंकि अगली बार इनमें से ही किसी की बारी आने वाली थी। तुम सबके सब मरोगे, वो इन सब तस्वीरों को देखता कह रहा था। डेथ ऑफ ईवल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये कहता वो सर उठाकर हंस दिया। इसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह एक निगाह इन तमाम तस्वीरों पर डालता, सीटी की खूबसूरत धुन बजाता उस कमरे से निकल गया। जब मुतीबा क्लासरूम में आई तो बारान अपनी सीट पर मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि वो शायद अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आया। रोहिल काज़मी की सीट भी खाली थी और साथ में इसके दोनों दोस्तों की भी। वो बैग सीट पर रखती बैठ गई। मुतीबा ने गर्दन मोड़कर साले रहमान की सीट को देखा। वो आज भी खाली थी, यानी कि साले रहमान आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुतीबा को मायूसी हुई थी। उसने गर्दन मोड़कर पीछे बैठी उबैदा से पूछा, ये साले रहमान यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहा? क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो, मुझे कुछ खबर नहीं। वैसे तो साले कभी भी गैर हाजिरी नहीं करता, लेकिन पता नहीं वो कल से क्यों नहीं आ रहा। शायद कोई काम पड़ गया हो उसे। उबैदा ने अपना दिमाग चलाया। शायद इसे कोई काम हो या फिर उसकी तबीयत खराब हो। मुतीबा ने उसकी बात सुनकर सर हाँ में हिलाया। हाँ, ये भी हो सकता है। तभी बारान अपना बैग कंधे से लटकाए क्लास में दाखिल हुआ। उसे देखकर मुतीबा मुस्कुराई। हाय, कैसे हो? मुतीबा ने हाथ हिलाकर पूछा। वो उसे देखता अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे क्या होना है? बिल्कुल ठीक हूँ, उसने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। मुतीबा को इसकी अदाकारी पर गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन वो सर झटक गई, क्योंकि इसका इस पर एहसान था जिसे वो कभी भी नहीं भुला सकती थी। वो मुस्कुराते इसे देखकर बोली, कल के लिए थैंक्स। जो कुछ तुमने किया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं उतार सकती। बारान ने उसे देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तो कुछ भी नहीं याद। और प्लीज़ अब चुप करके बैठ जाओ। मेरा सर में ऑलरेडी दर्द कर रहा है। तुम्हारी बातों से मेरा सर दर्द और ज़्यादा करेगा, तो प्लीज़ साइलेंट। ये अपने होंठों पर उंगली रखता उसे खामोश करने का कह गया था। मुतीबा उसे देखती रह गई। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, बारान सामने रखे अपने बैग के ऊपर अपना सर रखता अपना चेहरा मोड़कर आंखें बंद कर गया। क्या इसे कुछ भी याद नहीं? क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है? मुतीबा से खुद से देखती सवाल जवाब कर रही थी। हाउ पॉसिबल यार, क्या इसे भूलने की बीमारी है? लेकिन देखकर तो नहीं लगता। मेरे ख्याल से सब ठीक ही कहते हैं इसे क्रेजी बॉय, पागल लड़का। दिखाता तो ऐसे है जैसे वो इन सब से ही बिल्कुल ही अनजान है। वो उसे गुस्से से देखती खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी नगमाना घबराई हुई उसी क्लास में दाखिल। हे गाइस, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या क्या हुआ? सब स्टूडेंट्स उसे सवालिया निगाहों से देखने लगे। यार, कल ना साले रहमान का घर जाते हुए एक खौफनाक एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे इस वक्त उड़ा दिया जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। क्या? मुतीबा ये सुनती अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। तुम्हें किसने बताया ये सब? मैंने साले रहमान के एक पड़ोसी से सुना, जो इसके घर के पास ही रहता है। वो सारे स्टूडेंट्स को ये बता रहा था कि कल साले को एक ट्रक ड्राइवर ने हिट किया था। वो ठीक तो है ना? मुतीबा ने परेशानी से पूछा। नहीं, इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ट्रक ड्राइवर ने इसे बहुत बुरी तरह से हिट किया था। उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद कोई मौत ही अब साले को बचा सके, वरना इनका बचना इम्पॉसिबल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब सुनती मुतीबा रोती बेसुध सीट पर बैठ गई। ये सब कैसे हो गया? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। वो रोते हुए उबैदा और नगमाना को देखते कह रही थी। वो दोनों भी साले का सुनकर गमज़दा थी, लेकिन मुतीबा बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब वो दोनों इसे दिलासा देती खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी।
مجھے ہاسپٹل جا کے سالے کو دیکھنا ہے، پلیز کیا تم دونوں میرے ساتھ چلو گی ہاسپٹل؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ہم دونوں تمہارے ساتھ ضرور چلیں گی۔ سالے ہمارا کلاس فیلو تھا اور وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ ہمیشہ سے ہی سب کی مدد کرتا تھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، عبیدہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ مطیبہ اپنی سیٹ پر بیٹھی سالے کے لیے اب رو رہی تھی، اسے بار بار سالے کی اس دن والی مسکراہٹ اور بات یاد آ رہی تھی جب وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ اسے سسٹر کہہ کر پکار سکتا ہے۔ بیگ پر سر رکھے اپنا چہرہ دوسری طرف کیے باران جہانگیر اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ تنزل مسکرایا۔ میں جانتا تھا اس لوزر کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اس لڑکی کی اپنی ہی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ تو ایسے دکھا رہی ہے کہ جیسے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھو اس کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ یہ یہ سالے رحمان کے قریب جاتی اور نہ ہی اس لوزر کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا۔ بے وقوف کہیں کی۔ یہ کہتا وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ سر اشفاق کی کلاس لینے کے بعد سالے رحمان کے لیے پریشان مطیبہ، عبیدہ اور نغمانہ کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ باران جہانگیر بھی اپنا بیگ اٹھاتا گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھی جب عبیدہ نے بڑی ہمت کر کے اسے بلایا۔ بیجے، ہاں کیا ہوا؟ وہ پلٹ کر پوچھنے لگا۔ کیا آپ ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں گے؟ کیا؟ میں؟ ہاسپٹل؟ باران نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ جی ہاسپٹل، ہم سالے کو دیکھنے ہاسپٹل جا رہی ہیں، وہ ہمارا کلاس فیلو تھا نا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھنے جائیں۔ باران ان تینوں کو دیکھنے لگا جو اسے ہی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، خاص طر مطیبہ، نہ جانے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اوکے چلو، یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا، پیچھے وہ تینوں ہی بے یقین سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، عبیدہ نے ان دونوں سے کہا، وہ تینوں ایک ساتھ اس کے پیچھے چل دی۔ وہ چاروں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ شیشے کے پار سالے رحمان پٹیوں میں جکڑا آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مطیبہ دروازے کے شیشے سے اس پار سالے رحمان کو اس حالت میں دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے رو پڑی۔ نغمانہ اور عبیدہ اس کے پیچھے چلی اور اسے دلاسے دینے لگی۔ انہیں بھی سالے رحمان کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ مجھ سے سالے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، نہ جانے اسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی، وہ روتے ہوئے ان دونوں سے کہہ رہی تھی۔ ان سے ذرا دور کھڑا باران جہانگیر مطیبہ کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس طرح سے وہ سالے کی فکر کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ سالے رحمان بھی سچ میں اس کا سگا بھائی ہو۔ باران اس کے رونے سے اکتا گیا۔ بالکل ہی کوئی پاگل لڑکی ہے، کوئی اسے ایک بار اپنا کیا کہہ دے یہ تو اس کے لیے پاگل ہی ہو جاتی ہے۔ اس کی بری ہوتی حالت دیکھ کر نغمانہ اور عبیدہ نے اسے وہاں سے لے کر جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ چلو مطیبہ، ہمیں یہاں سے اب چلنا چاہیے، آؤ چلو۔ وہ روتی ہوئی مطیبہ کو سہارا دے کر وہاں سے لے جانے لگی۔ دیوار سے ٹیک لگائے باران کے پاس سے گزرتے ہوئے عبیدہ نے اس سے پوچھا تھا، پیچھے کیا تم بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہو؟ نہیں، میں بعد میں چلا جاؤں گا، تم لوگ چلی جاؤ۔ اوکے۔ وہ تینوں ہسپتال سے نکل گئی۔ مطیبہ پورے راستے روتی رہی۔ ان کے چلے جانے کے بعد کندھے سے بیگ لٹکائے باران جہانگیر چلتا ہوا اس کے روم کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ شیشے سے اس پار پٹیوں سے جکڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے سالے رحمان کو دیکھتا کہنے لگا، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی برا ہوگا، لیکن اس سے بھی برا یہ ہوا کہ تمہاری وجہ سے مطیبہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ ویسے تمہاری اس حالت کی اصل ذمہ دار وہ خود ہی ہو، لوزر کہیں کے۔ اب میں تمہیں اس وقت کا منتظر ہوں کیونکہ تمہاری وجہ سے بہت کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اینڈ آئی ایم ویٹنگ۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے۔ وہ گرد سے بیگانہ بیڈ پر پڑے سالے رحمان کو دیکھتے مسکرایا، پھر وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے نکل گیا۔ عبیدہ اور نغمانہ مطیبہ کو اس کے گھر چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ کافی بہتر تھی، لیکن سالے کے لیے وہ پریشان اب بھی تھی۔ وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو اسے حدیقہ بھابھی لاؤنج میں بیٹھی مل گئی جو موبائل دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، مطیبہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ جی بھابھی۔ مطیبہ مسکراتی ہوئی حدیقہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مطیبہ نے دیکھا حدیقہ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ بھابھی، یہ کس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ حدیقہ مسکرائی۔ یہ کیسر یامین کی بیٹی کی شادی کی تصویریں ہیں جو انہوں نے بھیجی ہیں۔ کیا ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی؟ ہاں، کل ہی ہوئی تھی، اور کیسر یامین نے اپنی بیٹی کی شادی پر کروڑوں کا خرچ کیا ہے۔
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये शादी अंजाम पाई है। देखो तो सही, इंटरनेट पर हर जगह इसी के बारे में ही बातें चल रही हैं। और ये देखो, दुल्हन का ड्रेस, ये ड्रेस 20 लाख का है। हदीका इसे सोहा कैसर की तस्वीरें दिखाने लगी, जहाँ पर उसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था और वो अपनी तस्वीरें खिंचवा रही थी। ओ भाभी, ये क्या बात हुई भला? बस चंद मिनट ड्रेस पहनने के लिए इस नक्चड़ी लड़की ने 20 लाख रुपए ज़ाया करवा दिए। कितनी फजूल खर्च है ये लड़की। मुतीबा सोहा कैसर की तस्वीर को देखते हुए हदीका भाभी से बोली। हाँ, इसकी बात सुनते ही हदीका हंसती। पगली, ये पैसे तो इन अमीर लोगों के लिए हाथों के मैल की तरह होते हैं। इन्हें बस लोगों के सामने दिखावा करना होता है। और ये लड़की तो एक नंबर की नकचड़ी, मगरूर और बाप की लाडली है। भला इसके सामने इन पैसों की क्या औकात होगी? हद है वैसे भाभी, ये अमीर लोग भी। मुतीबा को सच में इन अमीर लोगों की इस फजूल खर्चियों पर गुस्सा आया था। अच्छा, ये तस्वीरें देखो। हदीका उसे बाकी की तस्वीरें दिखाने लगी। मुतीबा दिलचस्पी से सारी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में शाजर करीम कलर की शेरवानी जेबतन किए सोहा कैसर के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो दूल्हा बना सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुतीबा उसे देखकर मुस्कुराई। तो इन यूं ही हमेशा खुश और हंसते मुस्कुराते रहो शाजर गफारी। मुतीबा इसकी तस्वीरों को देखती दिल ही दिल में उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी गई। हदीका उसे तस्वीरें दिखा रही थी, तभी एक ग्रुप फोटो को देखती मुतीबा जल्दी से बोल पड़ी। भाभी, पीछे करना जरा, मुझे ये ग्रुप फोटो देखनी है। कौन सी वाली? ये? हदीका ने उससे पूछा। हाँ, ये वाली। मुतीबा ने उस तस्वीर पर अपनी उंगली रखी। अब वो इस ग्रुप फोटो में मौजूद खड़े उन तमाम लोगों को देख रही थी। ये सभी लोग कैसर यामीन के दोस्त थे। कोई बिजनेसमैन था, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस, तो कोई जज। मुतीबा की निगाह एक तस्वीर पर ठहर गई। वो इस तस्वीर वाले आदमी को देखती जैसे चौंक गई, क्योंकि उसे यूं लग रहा था जैसे वो इस आदमी को बरसों से जानती है या फिर उसे कहीं देख चुकी है। भाभी, ये आदमी कौन है? मुतीबा कैसर यामीन के बगल में खड़े स्त्री पीस ब्लैक सूट पहने शख्स की तस्वीर पर उंगली रखे हैरत से पूछने लगी। ये? जी भाभी, यही। ये तो मशहूर बिजनेसमैन कुदरत कासमी है। तुम इन्हें नहीं जानती क्या? नहीं तो कौन है ये? बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यार। ये कैसर यामीन और पापा के दोस्त भी हैं। कई बार इनका हमारे घर आना जाना हुआ है। हैरत है कि तुम इन जाने माने बिजनेसमैन को नहीं जानती। मुतीबा इस आदमी को बड़े ही गौर से देख रही थी। न जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे वो इसे बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कहाँ देखा है। वैसे भाभी, इसके कितने बच्चे हैं? सिर्फ एक ही बेटा है। नाम क्या है? मुतीबा ने दिलचस्पी से पूछा। रुहेल काज़मी। क्या? रुहेल काज़मी? मुतीबा अपनी जगह से जैसे उछल ही पड़ी थी। क्यों? क्या हुआ? हदीका ने हैरत से उसे देखा। नहीं, कुछ भी नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मुतीबा ने बात बदल दी। हदीका उसे बाकी की तस्वीरें दिखाने लगी, लेकिन मुतीबा का दिमाग तो बस रुहेल काज़मी पर ही अटका हुआ था। तो क्या जो हमारी क्लास में रुहेल काज़मी नामी लड़का है वही इस आदमी का बेटा है? हाँ, मुतीबा, तुम्हारी जिंदगी भी कितने अजीब इत्तेफाकों से भरी हुई है। देखो तो सही, एक और इत्तेफाक। मुतीबा ये सोचती मुस्कुरा दी। तुम्हारा कुछ नहीं होगा मुतीबा, हर किसी को अपना दुश्मन बनाती जा रही हो। रात के खाने पर हदाद साहब ने इन सबको ये खुशखबरी सुनाई कि परसों कैसर यामीन की बेटी का वलीमा है, तो उन्होंने इन सबको इनवाइट किया कि वो लोग ज़रूर आए। ये सुनकर फारस ने मुतीबा को देखा, जो बहुत एक्साइटेड थी। तो ख्याल है बच्चों, फिर चल रहे हो? हदाद साहब ने इनसे पूछा। हाँ पापा, ज़रूर, क्यों नहीं। मुतीबा ने झट से जवाब दिया, और उसकी एक्साइटमेंट देखकर वो सब ही मुस्कुरा दिया। अब हमारी बेटी ने कह दिया है तो हम सब लोग ज़रूर जाएंगे, हदाद साहब मुस्कुराते हुए बोले। फारस ने एक खुशीली नज़र इस खुश होती मुतीबा पर डाली। लग ही नहीं रहा था कि वो अपने साबका मंगेतर के वलीमे पर जाने के लिए इतनी खुश हो रही है। उस दिन तो बड़े आंसू निकल रहे थे अपनी एक्स मंगेतर की शादी का सुनकर। अब देखो तो ज़रा इसे, कैसे दांत निकाल रही है ये। फारस का ना जाने क्यों ये इसकी खुशी हजम नहीं हो रही थी। मुतीबा तो इसी वक्त की तैयारियों में लगी थी कि उस वलीमे में कौन सा ड्रेस पहनकर जाना है। लेकिन पूरा वार्डरोब छानने के बाद भी उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया था जिसे वो शाजर गफारी के वलीमे में पहन कर जाती। वो वार्डरोब से सारे कपड़े बाहर निकाले, मुंह फुलाए परेशान सी खड़ी थी। हाँ, अब मैं क्या करूं? कोई भी ढंग की ड्रेस नहीं है। वो कपड़ों को देखते पैर पटक कर बोली। फारस, जो कि कब से बेड पर बैठा हाथ में मोबाइल फोन पकड़े उसकी ये हरकतें देख रहा था, बिलाकर झंझला कर बोला। तुम्हारी सारी ड्रेसेस तो बहुत ही अच्छी हैं, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहे?
کوئی بھی ایک پہن لو ان میں سے، اور ویسے بھی کون سا تمہارا ولیمہ ہو رہا ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ وہ جل کر بولا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے؟ وہاں کئی لوگ ہوں گے، وہ لوگ کیا کہیں کہ دیکھو حداد صاحب کی چھوٹی بہو کتنی کیسی لگ رہی ہے۔ بھائی ذرا وہاں جا کر اپنا روب بھی تو چھاڑنا ہے نا، آخر کو میں بھی ایک جانی مانی شخصیت کی بہو ہوں۔ مطیبہ اپنے نظر نہ آنے والے کالر جھاڑتے ہوئے بڑے غرور سے بولی۔ باتیں تو سنو ذرا اس کی، وہ اسے تنزن دیکھتا بولا۔ خود کو نہ جانے کیا سمجھا ہوا ہے، بول تو ایسے رہی ہے جیسی کوئی سیلیبریٹی ہو، وہ لوگ اسے ہی دیکھنے آئیں گے۔ ہاں ہوں سیلیبریٹی، تو جل رہے ہو کیا؟ ایک ادا سے بولی۔ کیا کہا؟ میں جل رہا ہوں؟ جلے میری جوتی، پتہ نہیں کیسے کیسے خوش فہمیاں پال رکھی ہیں اس نے۔ یہ کہتا وہ دوبارہ سے اپنے موبائل فون میں لگ گیا۔ مطیبہ اس پر ایک غصیلی نظر ڈال کر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے فارس نہ جانے کیوں بے چین ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مطیبہ شازر کے ولیمے پر جائے، وہ خود بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب مطیبہ کے جانے کی وجہ سے اسے بھی مجبوراً جانا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ مطیبہ کو اکیلے وہاں جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مطیبہ نے اپنا مسئلہ حدیقہ کے سامنے رکھا تو حدیقہ اسے اسی وقت اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی تاکہ وہ ولیمے پر پہننے کے لیے کوئی زبردست سا ڈریس خرید سکے۔ باران جہانگیر اس وقت خالی روم میں کھڑا مطیبہ کی وہ تصویر پینٹ کر رہا تھا جہاں وہ ہاسپٹل میں کھڑی شیشے کے اس پار صالح رحمان کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسے یہ لمحہ پینٹ کرتے ہوئے اس کے دل میں جیسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اسے یوں روتے ہوئے ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دایاں برش پکڑے خوبصورت سا ہاتھ مطیبہ کی تصویر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پینٹ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مطیبہ جو اس دن فارس کی منت کر رہی تھی کہ یہ اس کی تصویر پینٹ کرے، لیکن اس سے کیا معلوم تھا کہ اس کا ایک دیوانہ ایسا بھی ہے جو اس کے ایک ایک پل کی تصویر کو پینٹ کر کے اپنے ایک خاص روم میں لٹکا دیتا تھا جہاں پر اس کی بہت ساری تصویریں موجود تھیں۔ وہ تو جنون کی حد تک اسے چاہتا تھا۔ وہ دیوانہ تھا مطیبہ کا، بس وہ پاگل لڑکی ہی نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے یوں جنون کی حد تک چاہتا ہے۔ ابھی وہ تصویر مکمل ہی ہو پائی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ برش کو دانتوں تلے دبائے اب پاس رکھا موبائل فون اٹھا کر نمبر دیکھنے لگا۔ کال رامس کی تھی اور یہ اس کے لیے بہت اہم کال تھی۔ اس نے کلرز اور برش پاس اسٹول پر رکھے اور پاس رکھا کپڑا اٹھا لیا۔ وہ موبائل کندھے اور کان کے درمیان رکھتا بولا۔ ہاں کہو رامس، میں سن رہا ہوں۔ وہ کندھے اور کان کے درمیان موبائل دبائے اب کپڑے سے اپنے ہاتھوں پر لگے مختلف کلرز کو صاف کرتا ہوا کھڑکی کے پاس چلا آیا۔ سر میں نے معلوم کر لیا ہے، آپ کا اندازہ درست تھا۔ صالح رحمان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور صالح کو قتل کرنے کے لیے قدرت کاظمی نے ہی اس ٹرک ڈرائیور کو بہت سارے پیسے دیے تھے۔ ان کا ارادہ تو صالح کو جان سے مار دینے کا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ بچا کہاں ہے یار، وہ بھی زندگی اور موت کے بیچ والی رسی کو پکڑے ہوئے، نہیں معلوم کہ وہ کس طرف چلا گرے۔ وہ باہر کا منظر دیکھتا تنزن مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ جی سر۔ رامس اس کی بات کا مطلب سمجھا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جی سر کہنا بھولا نہیں تھا۔ آگے بتا، اور کیا پتہ چلا؟ کیا پولیس اس قاتل ڈرائیور کو پکڑ نہیں پائی؟ سر پولیس نے اسے اسی وقت ہی گرفتار کر لیا تھا، لیکن پھر چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا؟ لیکن کیوں؟ باران حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، ذرا کھول کر بتانا مجھے۔ وہ ہاتھ صاف کرتا کپڑا پھینکتے ہوئے اب اس نے موبائل دائیں ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ سر بات یہ ہے کہ سارا کچھ قدرت کاظمی کے ہی حکم پر ہوا ہے۔ قدرت کاظمی نے پولیس والوں کو بھاری پیسہ کھلا کر اس ڈرائیور کو بچا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈرائیور کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور خاص کر یہ کہ اسے آئے روز مرگی کے دورے بھی پڑتے ہیں، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جس وقت اس نے صالح رحمان کو ہٹ کیا تھا اسی وقت اسے مرگی کا دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ٹرک بے قابو ہو کر سامنے آتے صالح رحمان کو ہٹ کر گیا۔ اسی لیے اس ڈرائیور کو بے قصور ثابت کر کے اسے رہا کر دیا گیا کہ اب وہی زخمی لڑکے کے گھر والوں کو علاج وغیرہ کا سارا خرچہ دے گا۔ پولیس نے کہا کہ ٹرک ڈرائیور ایک ذہنی مریض ہے اور وہ اس مریض کو جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اب اسے رہا کر دیا گیا۔ اپنی دائیں آنکھ کے نیچے موجود تل کو شہادت کی انگلی سے کھچاتا رامس کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ رامس حیرانگی سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا جیسے باران موبائل کے اندر ہی ہو۔ وہ حیران تھا کہ آخر وہ ہنس کس بات پر رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ دماغی مریض؟ مرغی کا دوڑا؟ یہ کہتا وہ پھر سے ہنس دیا۔ باس آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ رامس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کیا تمہیں ہنسی نہیں آ رہی رامس یہ جوک سن کر؟
اسے مرغی کا دورہ بھی تب ہی پڑا جب صالح رحمان روڈ کراس کر رہا تھا۔ یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ وہاں موجود سبھی لوگوں میں سے اس مرغی والے مریض ڈرائیور کو اپنا ٹرک ٹھونکنے کے لیے وہی ایک غریب کا بچہ ملا تھا۔ کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ ٹرک ڈرائیور نے ان سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف صالح رحمان کو ہی ٹکر ماری جس لڑکے کے ساتھ قدرت کاظمی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی؟ ہاؤ اسٹرینج یار۔ رامس اس کی بات سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے باس؟ رامس نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، میں بس یوں ہی جاننا چاہتا تھا۔ اوکے بائے۔ یہ کہتا باران جہانگیر نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے باہر کا خوبصورت سا منظر دیکھتا سوچتا رہا، یہ قدرت کاظمی کبھی بھی اپنی حرکتوں سے اور اپنی سانپ جیسی فطرت سے باز نہیں آئے گا۔ اس کا جب دل چاہے گا وہ اپنی فطرت سے مجبور کسی کو بھی ڈس دے گا۔ میرے خیال سے اب اسے ایک ایسے بندے کو اس کے سامنے آ جانا چاہیے جو اس کی ٹکر کا ہو، جو اسے ان سب سے روک سکے۔ باران کچھ سوچنے لگا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ اپنے اسی مخصوص حلیے میں تھا۔ اس نے بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں بلیک پی کیپ، بلیک ہی ماسک، بلیک ہی لیدر کے دستانے، اور آج پھر اس نے سفید رنگ کے سنیکرز پہن رکھے تھے۔ اسے یہ بہت پسند تھے۔ اس وقت یہ سنیکرز اسے بہت زیادہ اچھے لگے تھے جب اس پر کسی کا خون گرتا تھا یا پھر وہ کسی کے خون سے رنگتے تھے۔ پچھلی بار بھی کاشف کو مارتے ہوئے اس کے سنیکرز کو کاشف نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے پکڑا تھا اور اس کا خون اس کے سنیکرز پر لگ گیا تھا، اور یہ جوتے سنبھال کر رکھتا تھا اور ان پر نام لکھ دیا کرتا تھا جس پر جس کسی کا بھی خون لگتا۔ اب نہ جانے ان سفید سنیکرز پر کس کا خون لگنے والا تھا۔ وہ اس وقت صالح رحمان کے اس کمرے کے باہر کھڑا اسے گھور رہا تھا جہاں پر وہ موت اور حیات کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری مطیبہ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، وہ اسے دیکھتا کہنے لگا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں یہیں پر ہی ٹھوک دوں، لیکن کیا کروں؟ مصیبت یہ ہے کہ مطیبہ کو تم اچھے لگتے ہو، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر تکلیف اسے ہی ہوگی، اور پھر وہ روئے گی تو مجھے بہت زیادہ برا لگے گا، اور مجھ سے اس کے آنسو ہی تو برداشت نہیں ہوتے۔ میں اسے روتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تو کیا کروں اب میں تمہارے ساتھ؟ بتاؤ۔ تم تو خود ہی مرنے والے ہو، اور مرے ہوئے کو اب میں کیا ماروں؟ اس نے گہری سانس کھینچی۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہ پیچھے کو مڑا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی کہ مبادا کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کسی چیز کو محسوس کیا جو اس نے چھپا رکھی تھی۔ اب بہت مزہ آنے والا ہے۔ دیکھو صالح رحمان، مجھے تمہاری وجہ سے کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت خوش قسمت ہو تم کہ مطیبہ تمہیں پسند کرتی ہے اور اپنا بھائی مانتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے یہیں پر مار ڈالتا۔ وہ گردن موڑ کر صالح کو ایک نظر دیکھتا کہہ گیا۔ پھر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے سیٹی کی خوبصورت دھن بجاتا مسکراتا ہوا ہاسپٹل سے ویسے ہی خاموشی کے ساتھ نکل گیا جیسے وہ آیا تھا۔ یہ سیٹی کی دھن اسی وقت بجاتا تھا جب اسے کسی کو مارنا ہوتا تھا، اور یہ ایک طرح سے خطرے کا ایک سائن تھا، علامت تھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا اس کے گھر کے باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو اسے بتایا گیا تھا۔ تو تم یہاں رہتے ہو مرغی والے مریض؟ وہ مسکرایا۔ چلو آج کی رات میں تمہارا مہمان بن جاتا ہوں۔ وہ لاک کھول کر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا لیونگ روم تھا جہاں پر ٹرک ڈرائیور صوفے پر بیٹھا سامنے چلتی فلم اور سامنے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لیونگ روم کی روشنی کا صفایا کر دیا گیا تھا، بس ہلکی سی روشنی ہی سامنے چلتی ٹی وی اسکرین سے نکل رہی تھی۔ وہ ٹرک ڈرائیور ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے نوٹوں کی گڈیاں تھام رکھی تھی جو قدرت کاظمی نے اسے اس کام کے لیے دیے تھے۔ وہ شراب کا ایک ایک گھونٹ بھرتا اور سامنے لگی ٹی وی اسکرین پر چلتی فلم بھی دیکھتا۔ آج کی رات تو بڑے مزے کی گزرنے والی ہے۔ کب سوچا تھا میں نے کہ میں ایک ہی رات لاکھ پتی بن جاؤں گا۔ وہ نشے میں دھت ان نوٹوں کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے پیچھے کھڑا وہ نوجوان مسکرا دیا۔ صحیح کہا، آج کی رات تو بہت مزے کی گزرنے والی ہے۔ وہ چلتا ہوا صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اب وہ بھی اس کے ساتھ سامنے چلتی فلم دیکھ رہا تھا۔ وہ فلم دیکھتے دیکھتے زیر لب بولا، بہت ہی کوئی گھٹیا آدمی ہو تم۔ وہ آدمی جو نشے میں چور مست سا جھوم رہا تھا، اس کی نگاہ اچانک ہی اپنے ساتھ بیٹھ کر اس ہیولے پر پڑی تھی
اس نے اپنی بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھول دیں۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، کوئی سچ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ او، کون ہو تم؟ مجھے تو تم نے ڈرا ہی دیا۔ وہ آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ڈر کر بولا۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے، یہ کہتا اس نے ٹرک ڈرائیور کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور اسے سختی سے دبانے لگا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ اس ٹرک ڈرائیور کو یوں لگا کہ ابھی اس کے کندھے ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی انگلیاں جیسے اس کے کندھوں میں پیوست ہونے لگی تھی۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ آخر تم ہو کون؟ میں تمہارے لیے قدرت کاظمی کا پیغام لایا ہوں۔ قدرت کاظمی؟ ہاں، قدرت کاظمی، وہی آدمی جس کے حکم پر تم نے اس لڑکے کو ٹرک دے مارا تھا۔ اس نے مجھے تمہیں پیغام دینے کو بھیجا ہے۔ کیسا پیغام؟ اس نے تمہیں موت کا پیغام دیا ہے۔ کیا کہا؟ موت کا پیغام؟ وہ ہکلایا۔ ہاں، موت کا پیغام۔ اس نے کہا کہ اب جب کہ اس کا کام ہو گیا ہے تو اب تمہیں مار دینا چاہیے، ورنہ اس صورت میں گویا ایک گواہ موجود رہے گا جس کی وجہ سے اس کی جان کو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتا۔ میری اس کے ساتھ بات کرواؤ، میں اس سے خود بات کروں گا۔ وہ اس کی بات سنتا ہنس دیا۔ اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں مر جانا چاہیے۔ کام نکل جانے کے بعد تمہاری حیثیت ایک چلے ہوئے کارتوس کی طرح ہے۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ میں وقت کا بہت پابند ہوں، مجھے وقت کا ضیاع کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں اور میں انہیں بہت بدتر موڑ دیتا ہوں۔ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا۔ کیا کہہ رہے ہو تم ہو کون آخر؟ تمہاری موت ہوں میں۔ لوگ مجھے ڈیتھ آف ایول کے نام سے جانتے ہیں اور میں برے لوگوں کی روح کو اس کے گندے جسم سے آزاد کراتا ہوں۔ اس کی بات سنتا اس آدمی کا سارا نشہ اڑن چھو ہو گیا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا۔ وہ اسے ذرا فاصلے کو ہوتا اس سے کہنے لگا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بہت سارا پیسہ دوں گا۔ دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اس آدمی نے اسے پیسوں کی گڈیاں دکھائیں۔ پیسے تو بہت ہیں تمہارے پاس، وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ لیکن کیا ہے نا، جو مزہ اور سرور مجھے لوگوں کو موت دیکھ کر ملتا ہے نا، وہ یہ پیسہ نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بکواس کا؟ تمہیں قدرت کاظمی کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی یار۔ اب سزا تو مل کر رہے گی نا، کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے اور ہر گناہ کی ایک سزا ہوتی ہے۔ اس کی بات سنتا وہ آدمی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے اس طرح ڈرا نہیں سکتے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں بھی پولیس کو کال کرتا ہوں اور تمہیں وہ پکڑ کر لے جائے گی۔ اس کی دھمکی سنتا وہ صوفے کی پشت پر اپنی دونوں بازو پھیلائے ہنس دیا۔ چلو پھر لگاؤ کال، میں بھی تو دیکھوں کہ تم میں کتنا دم ہے۔ وہ بے نیازی سے اسے اجازت دے گیا۔ ٹرک ڈرائیور کی اب صحیح معنوں میں سیٹی گم ہوئی تھی۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں جو کچھ چاہیے تم وہ لے لو، بس مجھے چھوڑ دو۔ مجھے تمہاری بس جان لینی ہے اور میں اسی لیے ہی آیا ہوں یہاں پر، وہ کرختگی سے بولا اور اسے زیادہ خوفزدہ کر گیا۔ ٹرک ڈرائیور کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی تھی۔ اس نے یہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ وہ پیسوں کی گڈیاں سینے سے لگائے جلدی سے باہر کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا، وہ صوفے سے اٹھتا ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور پیچھے سے اس کی گردن کو اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچ لیا۔ چھوڑ دو، جانے دو۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ اسے گردن سے پکڑے گھسیٹتا ہوا واپس لے آیا اور پوری قوت کے ساتھ اس کا چہرہ زمین پر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کے سارے پیسے بھی ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں پر گر گئے۔ زمین پر چہرہ لگنے کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ سر اٹھا کر چلایا۔ وہ نوجوان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے سر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر اونچا کرتے ہوئے بولا، کہاں تو تھا، تمہاری موت چاہتا ہوں۔ یہ کہتا وہ پھر سے اس کا سر فرش پر مار گیا۔ وہ آدمی تکلیف سے چلا اٹھا۔ معاف کر دو مجھے، غلطی ہوگی مجھ سے۔ اب کیا فائدہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ معافی تم دل سے نہیں مانگ رہے، بس اپنی جان بچانے کے لیے مانگ رہے ہو، لیکن جان لو میں اتنی آسانی سے کسی کو بھی معافی نہیں دیتا۔
کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس غریب ماں باپ کے لڑکے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بتاؤ، کیوں مارا ہے اسے؟ اور کیا بتایا پولیس کو کہ تمہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ تم دماغی مریض ہو، ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، میں مریض ہوں، میں دماغی مریض ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے سوچا کہ یہ سب کہہ کر وہ اس نوجوان کے دل میں رحم پیدا کر لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں ہوتا۔ وہ ڈیتھ آف ایول تھا۔ یہ بات اسے مزید غصہ دلا گئی تھی۔ چلو پھر، آج میں سچ میں تمہیں دماغی مریض بنا کر دکھاتا ہوں کہ اصل میں دماغی مریض ہوتے کیسے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ پرسرار طور پر مسکرایا۔ تم خود دیکھ لو گے ابھی۔ اس نوجوان نے ایک رسی نکالی اور اس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، جانے دو مجھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا، لیکن اس کی طاقت کے آگے وہ کچھ بھی نہ کر تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ پاؤں کس کے رسی کے ساتھ باندھے اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا۔ ٹرک ڈرائیور سر اٹھا کر اسے کوئی چیز نکالتے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کرنے والے ہو تم؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ اس نوجوان نے جیب سے ایک سلوشن ٹیپ اور ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ ٹرک ڈرائیور حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس نے تمہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ تم دماغی مریض ہو۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بتایا تو تھا میں دماغی مریض ہوں، جانے دو مجھے، رحم کھاؤ مجھ پر۔ وہ جلدی میں سر ہلاتا اسے بتانے لگا تاکہ وہ ترس کھا کر اسے چھوڑ دے۔ غلط، بالکل غلط، وہ سر نفی میں ہلاتا کہنے لگا۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصل دماغی مریض کیسا ہوتا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا جس پر اس ٹرک ڈرائیور کی آواز جھنجھنا اٹھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ٹرک ڈرائیور ہکلایا۔ تب اس نوجوان نے وہ ڈبیا کھولی اور پھر اس میں سے ایک عجیب و غریب کیڑا نکالا جو چھوٹی انگلی جتنا تھا۔ اس کے منہ پر چونچ جیسی کوئی نکیلی شے تھی۔ وہ بہت ہی ڈراؤنا اور خطرناک کیڑا لگ رہا تھا۔ اس نوجوان نے اس کیڑے کو اس کی مونچھوں سے پکڑا جس پر وہ مچلنے لگا اور خود کو چھڑانے کے لیے اپنی وہ نکیلی چونچ اسے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کیڑے کو یوں مزاحمت کرتا دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ مجھے مزاحمت کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، جو آخری وقت تک خود کے لیے لڑتے ہیں۔ جانتے ہو تم، یہ کیڑا جتنا چھوٹا دکھائی دے رہا ہے نا، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے انسانوں کا بھیجا کھانا جو ہے نا وہ بہت پسند ہے، اور اگر اسے دماغ کے اندر چھوڑ دیا جائے تو یہ دماغ کو صرف 3 دن میں ہی ختم کر دیتا ہے، اور پھر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ خوفزدہ سا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم ابھی نہیں سمجھے یار؟ چلو کوئی نہیں، یہ کیڑا تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا جب یہ تمہارے کان کے راستے دماغ میں جائے گا اور تمہارا بھیجا نوچ نوچ کے کھا جائے گا۔ تب تمہیں تکلیف کا اندازہ اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ وہ شفقت سے کہتا اس آدمی کا چہرہ فرش کے ساتھ لگا گیا اور پھر خطرناک کیڑا اس کے دائیں کان کے سوراخ میں ڈالنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چلانے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، خدا را چھوڑ دو مجھے۔ وہ ہٹا کٹا آدمی اس کیڑے کے بارے میں آگے کا سوچتا رو دیا۔ مت کرو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن اس نوجوان نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا کر اس کی کمر پر سختی کے ساتھ اپنا گھٹنا رکھ دیا، اور اس طرح وہ آدمی ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اس نے وہ کیڑا اس کے کان کے سوراخ میں ڈالا۔ کیڑا فوراً سے اندر کی طرف گھسنے لگا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سختی کے ساتھ اس کے کان کے اوپر رکھ دی تاکہ وہ کیڑا باہر نہ نکل سکے اور سوراخ کے اندر گھستا چلا جائے۔ کیڑے کے اندر جانے سے اس آدمی کو کھجلی سی محسوس ہونے لگی۔ نکالو اسے، نکالو، میں مر جاؤں گا، نکالو اسے۔ وہ کیڑا اس کے کان کے اندر گھستا ہی جا رہا تھا، جس پر کھجلی کے ساتھ ساتھ اسے تکلیف کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ ایک زوردار تکلیف کا جھٹکا محسوس ہوا اور وہ آدمی پورے حلق کے بل چلایا، جس پر اس نوجوان نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے باس پڑے 5,000 والے نوٹوں سے اپنی مٹھی بھری اور اس کے کھلے ہوئے منہ میں وہ سارے نوٹ ٹھونس دیے، جس پر اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ یہاں پر ہی اس نے بس نہیں کیا، بلکہ نوٹ ٹھونسنے کے بعد اس نے منہ پر اس کے سلوشن ٹیپ لگا دی تاکہ وہ تکلیف کی شدت کو سہ سکے اور اس کی آواز بھی نہ نکلے۔ اب وہ صوفے پر جا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گیا اور اس آدمی کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسے یہ منظر بہت مزہ دے رہا تھا۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی جمائے، دوسرا ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دلچسپی سے اس ٹرک ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا۔
وہ آدمی تکلیف سے تڑپتا شروع ہو گیا تاکہ وہ کیڑا اپنا اثر دکھانے لگا۔ وہ بار بار اپنا سر فرش پر مار رہا تھا اور التجا بھری نظروں سے صوفے پہ بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ تو قسم اٹھا چکا تھا جیسے ان لوگوں پر نہ ترس کھانے کی۔ اسے یوں تڑپتے دیکھ کر اس نے کہا لگایا، بخدا ڈیتھ آف ایول کسی پر بھی ترس نہیں کھاتا، اور تم جیسے لوگوں پر تو ہرگز بھی نہیں۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ آدمی التجا بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس جوان نے اپنی جیب سے ایک سرنج نکالی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ زور زور سے سرنفی میں ہلانے لگا، مگر سامنے والے کو پرواہ کس چیز کی تھی۔ اس نے وہ سرنج اس کے دائیں بازو میں پوری قوت کے ساتھ گاڑ دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ٹیپ بھی کھینچ دی تاکہ وہ درد بھری اس کی آواز سن کر کچھ سکون حاصل کر سکے۔ اس آدمی نے ایک دلسوز چیخ ماری۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ نوجوان ہنس دیا۔ اور چیخو، مجھے بہت راحت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ناک کے ذریعے لمبی لمبی سانس لینے لگا جیسے وہ کوئی چیز کی خوشبو سونگھ رہا ہو۔ کمینے، میں تجھے مار ڈالوں گا، چھوڑ مجھے۔ وہ آدمی درد کی شدت سہن نہ کر پاتا اب اول فول بکنے لگا۔ میں تجھے مار ڈالوں گا، چھوڑ مجھے کمینے۔ وہ اس کی بکواس سن کر کہا لگا کر ہنس دیا۔ میں جانتا تھا، دیکھا تم نے اپنی اوقات دکھا دی نا بالآخر۔ تیری یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ چھوڑ چھوڑ، میں تجھے بھی جان سے مار ڈالوں گا، چھوڑ مجھے، چھوڑ مجھے۔ وہ کہتا آہستہ آہستہ غنودگی میں جانے لگا اور پھر مکمل طور پر ارد گرد سے بیگانہ ہوتا اس کا سر دائیں جانب کو لڑک گیا۔ اس نوجوان نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ اب جو بھی کرنا تھا اس کیڑے اور ڈرنے ہی کرنا تھا، جو وہ اس کے اندر اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس نے رسیاں کھول کر پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے وہ کچھ سوچ کر پلٹا اور پھر پاس ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون اٹھاتا وہ اس کے سر کے پاس رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی کی دھن بجاتا وہاں سے نکل گیا۔